दोस्तों, सराय मसनून। आज फिर इतवार। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। ऐसा लगता है कि वो शायद बिल्कुल ठीक है। उम्रे दराज मान के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ज़माना तेज़ी से गुज़र रहा है। अब कोरोना भी है। 1 साल गुज़रा कोरोना की बात करते करते, और फिर दूसरा वर्षन हमारे सामने नज़र आता है। खबरें मौसूल हो रही हैं कि दूसरे वर्षन कोरोना में शिद्दत ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस वक्त के इस वबा के मरीज़ों में नाक में खून भी आता है। पहले ये बात नहीं थी, अब ये बात कही जा रही है। जैसे भी हो, यह है आज की खबर चंद ज़राए से, और इलेक्शन की खबरों से भी आज के अखबारात भरे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में और आसाम में इलेक्शन हुआ है। वेस्ट बंगाल में 80% लोगों ने वोट किए हैं, और आसाम में ऐसा लगता है कि 75% से ज़्यादा लोगों ने वोट किए हैं। इनसे क्या बात साबित होती है, ये भी हमारे सामने आई है। जैसे भी हो, ये खबरें इंतखाबात की हैं और चंद खबरें भी हैं। आज इतवार है। मैं अपने दोस्तों से बिल्कुल फ्री तौर पर आज बात करना चाहता हूँ चंद चीज़ों को लिए जो हमारी ज़िंदगी में पेश आए हैं, हमारे सामने गुज़रे हैं। ख़बरों को मैं आज बालाए ताक़ रखता हूँ। ये तो रोज़ कुछ न कुछ होती रहती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। जैसे भी हो, आज मैं पुरानी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैं कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आता है, इसलिए पहले मैं हुजूर के उस कौल से शुरू करना चाहता हूँ। अफ़शुस सलाम व अतअमुत ताम, सलाम किया करो और गरीबों को खाना खिलाया करो। ये हदीस बहुत ही अहम हदीस है। हमारे आबा व अजदाद इस पर अमल करते थे। वो सलाम भी ज़्यादा करते थे और खाना भी ज़्यादा खिलाया करते थे। वो दौर अब नहीं रहा, ऐसा ही मुझे लगता है। हो सकता है चंद जगहों पर, चंद लोगों में वो पुरानी अच्छी आदत आज भी पाई जाती है। ऐसे लोग भी मेरे सामने हैं, मैं उनको जानता हूँ, मगर उनका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। लोग जानते हैं, आमूर में रहने वाले जानते हैं, वानीबाड़ी में रहने वाले जानते हैं, और मगर तरीक़े अलग अलग होते हैं, मगर वो मदद ज़रूर करते हैं। मगर ये मदद करना, इस तरह सलाम करना और गरीबों को खाना खिलाना किस कौम में ज़्यादा पाई जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मारवाड़ियों में ये बात पाई जाती है। हम आमूर में देखते हैं कि उनका मोहल्ला है, वहाँ गरीबों को खाना खिलाते हैं, टोकन दे देते हैं। जब वक्त आता है तो उस वक्त लोग क्यू में खड़े हो जाते हैं और खाना ले जाते हैं। वानीबाड़ी में भी ये बात पाई जाती है। वानीबाड़ी में ऐसा भी होता है कि चंद लोगों को टोकन दे देते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग होते हैं, और उसके बाद एक दिन वो वहाँ जहाँ का कहा गया है वहाँ पहुँचते हैं और उनको चावल, दाल, शक्कर वगैरह देते हैं। तो हुजूर की वो बात
ان کے यहाँ ज़्यादा अमल में है। यानी अफ़शुस सलाम व अत्अमुत ताम। सलाम का मतलब क्या होता है? सलाम का मतलब सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह देना नहीं है। सलाम का मतलब ये होता है कि आजिज़ी, दूसरों की भलाई का ख्याल रखना, दूसरों के लिए दुआ देना। सलाम दूसरों को दुआ देना है, इसलिए सलाम हमेशा कहा जा सकता है। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। शादी ब्याह के वक्त भी हम सलाम कर सकते हैं, मौत के वक्त भी हम सलाम कर सकते हैं, खुशियाँ और गम हर वक्त हम सलाम कर सकते हैं, इसलिए कि एक अच्छी दुआ है। हम इस अच्छी दुआ को भूल गए हैं। हम सलाम तो करते हैं, ये आदत भी हम में फैली हुई है, शक नहीं, मगर अब ये समझा जाता है कि मालदारों को गरीब सलाम करें, और सलाम को भी ये समझा जाता है कि ये एक आदाब है। सलाम आदाब हरगिज़ नहीं है। आदाब की नौयत अलग है, सलाम की नौयत अलग है। सलाम सलाम होता है, इसमें सलामती के लिए दुआ है, दूसरों की भलाई चाहने का जज्बा है। ये जज्बा जिनमें भी मौजूद है वो लोग फलते ही फूलते हैं, हम ज़िंदगी में अब भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मारवाड़ियों में ये बात पाई जाती है। इसके अलावा मारवाड़ी के कई तंजीम हैं, वो खिदमत खल्क़ का काम करते हैं। चन्ने में भी है, डायलिसिस का एक सेंटर है, वहाँ कम पैसे लेकर मरीज़ों को डायलिसिस करते हैं और कैटरैक्ट ऑपरेशन करते हैं। ये जज्बा उनमें है। इसके अलावा उनका ट्रस्ट बहुत मजबूत होता है, उसके ज़रिए पैसे इकट्ठा किया जाता है करोड़ों में, और कॉलेजें भी कायम करते हैं। देखिए, आम्बूर के करीब भी एक कॉलेज कायम हुई है, चेन्नई में वेपेरी में भी एक कॉलेज कायम हुई है, जैन कॉलेज। इस तरह के बहुत से कॉलेज वजूद में आए हैं। उनके आमाल अच्छे होने की वजह से ये सरफराजी अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैनों में गुस्सा करने वालों की तादाद भी बहुत कम है। वो गुस्सा करते नहीं हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि सबके साथ बर्ताव अच्छी तरह हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इन भाइयों में तरक्की ज़्यादा देखी जाती है। इसी तरह मुसलमानों में भौरे कम्युनिटी में या आगा खान की कम्युनिटी में, क्या है नाम उनका, मैं अब भूलता हूँ, मदद करने का जज्बा ज़्यादा रहने की वजह से वो फलते फूलते हैं। भौरे लोग हार्डवर्क में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उनकी भी खूब अच्छी तरह तरक्की हुई है। सैयदना बुरहानुद्दीन साहब चेन्नई भी आए हुए थे, वहाँ भी मन्नड़ी वगैरह में ये भाई रहते हैं। उनसे भलाई के काम बहुत होते हैं। कौम का जो भी अफराद, जो भी फ़र्द नुकसान में हो जाता है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से उन लोगों में भी तरक्की देखी जाती है। जहाँ तक
ہمارے لوگوں کا سوال ہے، اسلامیہ کالج وانمباڑی کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اس وقت کے ہم لوگوں میں وہ بات پائی جاتی تھی، جبکہ کالج بنانے کے سلسلے میں بھی کئی طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس وقت انہوں نے وانمباڑی میں اسلامیہ کالج تعمیر کر کے بتا دیا کہ تعلیم کی نوعیت کیا ہے۔ آج بھی جو لوگ 55-60 سال سے زیادہ ہیں، جو گریجویٹ ہیں، وہ ان کی تعلیم اسلامیہ کالج وانمباڑی میں ہوئی ہے، اور چند لوگوں کی تعلیم چنئی میں بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح چنئی میں ایک اور شخصیت وہ آج بھی مقبول ہیں، لوگوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں، وہ ہیں بشیر احمد سعید صاحب۔ انہوں نے یہ سعید ET کالج کھول کر یہ بتا دیا کہ قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ آج بھی اس کالج سے تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی تعداد کافی ہے۔ مسلمانوں میں بھی، مسلمان عورتوں میں خاص کر اگر تعلیمی میدان میں ترقی ہوئی ہے تو وہ ET کالج کی وجہ سے۔ اس کے بانی تھے بشیر احمد سعید صاحب۔ آج بھی ہم بشیر احمد سعید صاحب کو یاد نہیں کر سکتے۔ کیا ایسی بات ہے؟ ہم یاد ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ترقی کے میدان میں جو کام کیا ہے وہ قابل داد ہے، قابل رشک ہے۔ انہوں نے اپنی آن کی، جان کی بازی لگا کر اس کام میں، یعنی تعلیم کو مسلمان خواتین کے درمیان عام کرنے میں جو کوشش ان سے ہوئی ہے، جو محنت ان سے ہوئی ہے، وہ سب کو بھاتی ہے۔ سب ان کی تعریف کرتے ہیں، سب ان کو سر سید آف ساؤتھ انڈیا کہتے ہیں۔ ان کے فرزند ہیں، وہ بھی ہمارے مذہب سے اور تعلیم کے میدان میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان سے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب ہمارے سامنے چند باتیں آتی ہیں جس میں ہم ہمارے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں، تو ہمیں اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور ان اچھائیوں کو اخذ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ساؤتھ انڈیا کا سوال ہے، اور وہ بھی تمل ناڈو کا سوال ہے، تعلیمی ترقی وانمباڑی، آمبور، گڈیاتم، میل وشارم، پیرنمبٹ وغیرہ میں ضرور ہوئی ہے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان لڑکوں اور لڑکوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ یہاں اس وقت میں ہمارے بہت ہی مقبول انڈسٹریلسٹ جناب ینیم زکریا صاحب اور جناب نترسا محمد سعید صاحب کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان لوگوں کی مدد کی وجہ سے، ان لوگوں کی سوچ اور سمجھ کی وجہ سے یہ جو گائیڈ لائنز قوم کو دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے قوم میں ترقی پائی جاتی ہے۔
یہ بہت مصلحت سے کام لیتے ہیں، ان کے تعلقات عوام کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، علماء کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں۔ اتر بھارت کی حالت یہ ہے کہ وہاں رہنے والے انٹلیکچوئلس علماء سے ناراض ہیں۔ اس وجہ سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اور علماء کرام میں ایک بہت گیپ نظر آتا ہے، مگر ہمارے یہاں وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ اور علماء کرام ایک ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے کارواں کو آگے لے جاتے ہیں۔ یہی بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کو۔ جہاں تک سیاست کا سوال ہے، اب انتخابات بھی ہو رہے ہیں 5 صوبوں میں۔ اس وقت میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انتخابات میں ہمیں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ مسلم آئیڈینٹی کی بات جو لوگ کرتے ہیں، اویسی جیسے لوگ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی کامیابی ہوئی ہو، مگر وہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ کامیابی سب جگہ نہیں ہو سکتی، چند جگہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ کامیابی ٹھیک نظر آتی ہوگی۔ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے اور ملک کی بھلائی ہے۔ آج اتوار رہنے سے میں مناسب سمجھا کہ چند عام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کو یاد دلا دوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا اور پریزنٹ کیا ہے۔ الحمدللہ آمبور میں اچھے انڈسٹریلسٹ پیدا ہوئے۔ ان انڈسٹریوں میں اس وقت میں 3 لوگوں کے نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مرحوم آنکار عبدالشکر صاحب، دوسرے جناب ٹی عبدالواحد صاحب، اور تیسرے جناب مکہ عبدالمجید صاحب۔ اور ان لوگوں سے جو کام ہوا وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ آنکار عبدالشکر صاحب جہاں تک مجھے یاد ہے فنش لیدر تیار کرنے والوں میں آگے تھی۔ اس وقت گارڈن ووڈراف کمپنی تھی، وہ بھی فنش لیدر تیار کرتی تھی، اور اس وقت جبکہ حکومت کی فنش لیدر تیار کرنے کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں تھی، اس وقت آنکار عبدالشکر صاحب نے فنش لیدر تیار کیا جو کہ کوالٹی میں اچھا رہا۔ اور جہاں تک ٹی عبدالواحد صاحب کا سوال ہے، وہ تو ایم پی بھی تھے، گہری سوچ کے تھے، قوم کی تعلیم و ترقی میں ان کی دلچسپی تھی، جیسا کہ آنکار عبدالشکر صاحب۔ ہاں، آنکار عبدالشکر صاحب سے بھی تعلیم کے میدان میں جو کام ہوا ہے وہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ سی عبدالحکیم صاحب کے بعد اگر میں یہ کروں کہ آنکار عبدالشکر صاحب تعلیمی میدان میں اور مسجدیں تعمیر کرنے میں اور دینی تعلیم کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس طرح قوم کی ترقی میں دلچسپی لینے والوں میں ٹی عبدالواحد صاحب بھی تھے، ان کا اسکول بھی
اچھا کام کر رہا ہے اور انڈسٹری ترقی کے لیے وہ ذمہ دار ہیں۔ جہاں تک مکہ عبد المجید صاحب کا سوال ہے، ان کی فریدہ کمپنی تھی، وہ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، سب کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے تھے اور اچھی سوچ کے تھے۔ ان کے ذریعے قوم کے بہت اچھے کام ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کے فرزند یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ مکہ رفیق احمد صاحب انڈسٹری میں جو کام کر سکے ہیں وہ قابل داد ہے، قابل قبول ہے۔ ان کی انڈسٹری میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں 20,000 سے زیادہ لوگ کام پاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح بہت مصلحت سے سب کو ساتھ لے کر کام کرنے میں جو ترقی ہوتی ہے اس کی نوعیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں قبول ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان بھی ایسے کام مقبول ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کو رد کرنے کی نہیں بلکہ ہر ایک کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک ہمارے عرب ممالک کا سوال ہے، عرب ممالک کی تعداد تو زیادہ ہے مگر ان میں بسنے والوں کی تعداد ہندوستان سے بہت کم ہے۔ وہ بکھرے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ تعلیم کو پھیلانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ بات غزافی کی بھی ہو رہی تھی ایک ویڈیو میں۔ معمر غزافی ایک زمانہ تھا، وہ کس قسم کے آدمی تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں سننے کا موقع ملا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ ڈکٹیٹر لیبیا کا تھا، جس طرح صدام حسین عراق کا۔ ان دونوں مذہبی تھے یا نہیں یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لوگوں کو ایک رکھنے میں ان کا رول اچھا رہا ہے۔ اب اس وقت ہمارے ملک میں جو حکومت ہے وہ حکومت کس قسم کی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مگر ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیکولرزم کے نام کو الاپتے رہنا، دہراتے رہنا، اس لفظ کا ورد کرتے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ الفاظ کو نہ اللہ دیکھتا ہے نہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے پردھان منتری نریندر مودی جی بنگلہ دیش جا کر آئے ہیں۔ وہاں ان کا 2 روزہ پروگرام تھا، اس میں انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم
حسینہ صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور وہاں کے 2-3 پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کو ہندوستان کی طرف سے ملے ایوارڈ کو بھی ان کے دختروں میں روبرو پیش کیا ہے، اور کورونا وائرس کے اس دور میں ویکسینیشن کے لیے کوویکسین قسم کی کئی لاکھ ڈوزز بھی پیش کیے ہیں۔ وہاں ایک اسکول قائم کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ہمارے دیش کے وزیر اعظم۔ تعلقات اچھے اور پہلے ہی تھے، اب اس میں مضبوطی بھی آ رہی ہے۔ تو اس طرح دنیا کو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ اور پڑوسی ملک بھی اس طرح کے اچھے کام کریں اور اس طرح ترقی کے راستے میں آگے بڑھیں۔ تو اب تمل ناڈو میں کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی سب کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپریل 6 کو انتخاب ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان امیدواروں کو الیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو قوم و ملک کے لیے ترقی کے کام کر سکتے ہیں۔ اچھے امیدواروں کو جتانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں آج اتوار ہونے کی وجہ سے فری طور پر آپ سے ایکسچینج کر رہا ہوں۔ جہاں تک کاروبار کا سوال ہے، جو لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو لوگ حالات پر نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، جو لوگ وقت کے ساتھ چیزوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ اس کے لیے کام نہ کرے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بس میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن یہ چاہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ آپ تمام ہمیشہ خوش و خرم رہیں، اور میری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ آخر کے لیے بھی دعا کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔